बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मगरिब की नमाज के बाद एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा एक रात में तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ़ एक तस्बीह को पढ़ कर देख ले। अल्लाह वालों, ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ़ एक बार ये तस्बीह मेरे कहने पर नमाज मगरिब के बाद बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। बग़ैर वक्त ज़ाया किए वसीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल का कोई ख़ास हिस्सा, वसीफ़े की कोई ख़ास बात छूट गई तो वसीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। आज मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से एक रात में आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, आपकी तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम गुर्बत से हमेशा के लिए जान छूट जाए तो सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से क्या जाता है। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो बंदा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है वो नमाज मगरिब के बाद सिर्फ़ एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वहाँ दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ और पैसा लेकर आते हैं कि मगरिब के बाद सिर्फ़ चंद सेकंड आपने निकालने हैं और बताए गए तरीके पर यह वसीफ़ा पढ़ लेना है। सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे, सारी ज़िंदगी पैसों में खेलोगे। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, जब आपके मुल्क में नमाज मगरिब की अज़ान हो जाए तो नमाज मगरिब अदा करने के फ़ौरन बाद चाहो तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वसीफ़ा पढ़ लो, चाहो तो नमाज इशा से पहले पहले किसी भी वक़्त ये वसीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। यानी कि मगरिब से लेकर इशा के दरमियान जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने इस तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, ये वसीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई तंगदस्त है तंगदस्ती के लिए पढ़ ले, अगर कोई बेरोज़गार है रोज़गार के लिए पढ़ ले, अगर कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। अल्लाह वालों, दुनिया के बड़े से बड़े मकसद में बड़ी से बड़ी हाजत पे कामयाबी के लिए ये वसीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। इस वक्त में इस अमल को पढ़ने वाला खुली आँखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को देखता है, क्योंकि जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास वक्त में और बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है, इसकी तासीर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज ही मगरिब की बात आप ये वसीफ़ा एक बार मेरे कहने पर पढ़ कर देखिएगा, दोबारा कभी किसी और वसीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, रिज़्क़ चाहता है, दौलत चाहता है, शोहरत चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज मगरिब के बाद ये वसीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। रिज़्क़ और दौलत, पैसा आपके पास ऐसे आएगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत आशिक हो जाएगी, आप मकनातीस बन जाएंगे, रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। जो लोग कहते हैं कि तुम्हें तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे नसीब ख़राब हैं, लोग आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपको बदनसीब कहते हैं, तो याद रखिएगा, मगरिब की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ते ही आपके हालात ऐसे बदलेंगे जैसे रात दिन में बदल जाती है, जैसे सुबह शाम में बदल जाती है। आप अगर फौरी तौर पर कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग आपको आपकी बदनसीबी का ताना देते हैं, जो लोग आपको गरीब समझते हैं, जो लोग कहते हैं तो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, आज सिर्फ़ एक तस्बीह मगरिब के बाद पढ़ लो, आपकी कामयाबी का तमाशा लोग दूर दूर से देखेंगे। लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। आज वो लोग भी इस अमल को पढ़ लें जो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, कर्ज़दारों ने आखिरी मौका दिया है,
کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، محلے میں رشتہ داروں میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آج رب کریم کی غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کریم کے سامنے جولی پھیلا کر نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے پہلے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو۔ نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء کے درمیان کسی بھی وقت صرف ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گی کہ جس نوکری کے لیے، جس رزق کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے طعنے سن رہے تھے، وہ مقصد خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے کہیں پیسے نہ مانگ لیں، آج وہ آپ سے خود چل کر آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آئیں گے۔ دینے والی ذات صرف رب کریم کی ہے، اس لیے جب بھی مانگو رب کریم سے مانگو، جب بھی مشکل وقت آئے رب کریم کو اپنا دوست بنا لو۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی داستان سناتے ہیں کہ ہم پر یہ وقت ہے، ہم پر یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن آج مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ تیسرے کلمے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے راستے بند ہو جائیں، جب کبھی آپ بند گلی میں چلے جائیں، جب کبھی آپ کو کوئی دور دور تک امید تک نظر نہ آئے، جب آپ سمجھے کہ آپ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز مغرب کے بعد آپ نے صرف اور صرف تیسرے کلمے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ تیسرا کلمہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، یہ کلمہ ہر مومن مسلمان بچے بچے کو آتا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات اتنے زیادہ کیوں ہیں، اس کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا جب کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی، جب کبھی مشکل میں چلی جاتی، تو تسبیحات فاطمہ پڑھتی۔ تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تین الفاظ کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہ تین الفاظ تیسرے کلمے کے سب سے امپورٹنٹ جزو ہیں۔ تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس لیے تیسرے کلمے کو پڑھنے والے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے سے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے وسیلہ جلیلہ سے رب بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا فرماتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے بہت سی جوان بیٹیاں جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ناخوش ہیں، شوہر کا کاروبار نہیں چلتا، یا گھر کے حالات ایسے ہیں، بہو اور نند نے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ گھر میں جینا محال ہو چکا ہے، لڑائی جھگڑے اور روز روز کی ڈانٹ ٹپٹ سے طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے۔ بیٹیاں نماز مغرب کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنے گھر کے چار کونوں میں پھونک مار دیں، اور نند اور بہو کو، ساس کو، شوہر کو، یا جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، اس بندے کو راستے ذہن میں رکھتے ہوئے پھونک مارنے کی دیر ہے۔ دیکھیے گا شوہر ہے سیدھے راستے پر آ جائے گا، ساس وہ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ نند جو آپ کو تانے دے دے کر مار دیتی ہے، آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اسی طرح اگر آپ قرض دار ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، رب کی ذات بہترین قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو،
جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے پڑھ لو، اچھے ایگزامس کے لیے پڑھ لو، پڑھائی میں دل لگانے کے لیے پڑھ لو، سبق یعنی یادداشت کو مضبوط بنانے کے لیے پڑھ لو۔ اگر تیسرے کلمے کے کلمات بتانا شروع کروں گا تو صرف اتنا کہوں گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے تیسرا کلمہ پڑھنا، اس میں ہر مشکل پریشانی کا حل موجود ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ نماز مغرب کے فوراً بعد یعنی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد چاہیں تو بیٹھے بیٹھے مصلی پر پڑھ لیں، نہیں تو نماز عشاء سے پہلے تک کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نماز مغرب سے عشاء کے درمیان کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے وہ مقصد لازمی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کے ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے جس سے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو رب کریم کے 99 نام ہیں، اور مفسرین، علماء اکرام اور صحابہ اکرام کی بے شمار تحقیق کے بعد ایک نام ایسا ثابت ہوا جو بے شمار طاقت کا حامل ہے، جس سے اسم اعظم کہا جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی گھر کے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں، اور جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتانے میں وقت لگ رہا ہے تاکہ میری کسی بہن یا بیٹی، مائیں، بزرگوں سے غلطی نہ ہو سکے۔ آپ نے وظیفے کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ گھر رحمت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ گوگل پر سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر تک آپ نے تیسرا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک تسبیح 100 دانوں پر پڑھنی ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھا جائے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لی تو یقین کیجیے گا کہ صرف ایک بار کا یہ عمل راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، راتوں رات ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے، گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جس پریشانی میں، جس رکاوٹ میں، جس بھی تنگ دستی میں نجات چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ اس ایک تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اور اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی بھی چاہتے ہیں تو غیب سے ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا شکر کرنا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر کروں۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور الحمدللہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں اور باقیوں کے پاس موجود نہیں، اور باقیوں کو ابھی بھی ان چیزوں کی طلب ہے جو آپ کو رب دے چکا ہے۔ پھر آپ کے منہ سے خود بخود الحمدللہ اللہ کا شکر نکلے گا کہ واقعی رب کریم نے مجھے یہ دیا ہے اور کئی لوگوں کے پاس یہ بھی سہولت موجود نہیں۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے کہ اے میرے رب تیرا شکر ہے۔ اور جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے اس کی مال میں، اس کے جان میں، اس کے کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں برکت کو چھین لیتا ہوں۔ پھر لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان رہتا ہے کہ لاکھ کمانے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے مسائل کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے نماز مغرب کے بعد توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کے حوالے 3 اعمال کیے۔ یہ 3 عمل چھوٹے سے وظیفہ ہے، طریقہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتائی ہے۔ جن لوگوں نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا ہے وہ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہیں، اور جن لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے
وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھا ہے، بتائے گی ترتیب سے پڑھ لیا، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے رب کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ضمیر کے ساتھ دل و جان سے رب کریم کا شکر کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی رب کا شکر ادا کرتے ہی آپ کے جان میں، مال میں اور کاروبار میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج نماز مغرب کے بعد یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ نے آخر میں درود پاک اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے گا کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ سچی توبہ، جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، ہو سکے تو سجدے میں جھک کر رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا یقین ہے کہ نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ، یہ تسبیح کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک بار میرے کہنے پر پڑھیے گا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھے گا اس گھر کے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے اور عشاء سے پہلے پڑھنا ہے۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات لازمی کیا کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔